अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज जो प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं शाहिद इकबाल साहब। आप मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं रेलवे ट्रेड यूनियन के। यहाँ पर रेलवे यूनियन में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो मसाइल यहाँ पर दरपेश हैं यहाँ के मुलाजमीन को, यानी रेलवे के मुलाजमीन को, कि उनकी तनख्वाहें नहीं हो रही हैं और उसके बाद जबरी बदतफियों और उसका भी सिलसिला जारी है, जबरी ट्रांसफर का भी सिलसिला जारी है। हम शाहिद इकबाल से पूछते हैं असल पोजीशन क्या है और ये क्यों हो रहा है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी, आपने याद। शाहिद इकबाल साहब फरमाइए, आपका ताल्लुक किस यूनियन से? पहले तो अपनी थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए अपनी यूनियन का और फिर हम आपसे बात करते हैं कि क्या मसाइल दरपेश हैं आप। सर, मैं पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज ट्रेड यूनियन आसी ग्रुप से मेरा ताल्लुक है और मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और कराची से मेरा इस वक्त ताल्लुक है। अच्छा, इस वक्त रेलवे में कितनी यूनियंस काम कर रही हैं? भाई यूनियन है वैसे तो बहुत हैं, लेकिन कराची के अंदर तकरीबन जो ना 7-8 यूनियन हैं जो काम कर रही हैं और जिसमें एसोसिएशन वगैरह वगैरह लगा लें तो तकरीबन हमारे पास 10 से 12 बन जाती हैं। अच्छा, इसमें एसोसिएशन भी हैं, यानी ड्राइवर की एसोसिएशन अलग हो गई या इस तरह के स्टाफ ने अपनी अलग एसोसिएशन भी बनाई? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक यूनियन से है, ट्रेड यूनियन से है या किसी एसोसिएशन? मेरा ताल्लुक ट्रेड यूनियन से है। आज ट्रेड यूनियन से, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं? ये इख्तलाफ हैं कि रेलवे वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, कई माह उनकी तनख्वाह अदा नहीं की जाती। क्या मामला हैं और इन मसाइल की असबाब क्या है आपके ख्याल में? रियाज भाई, तकरीबन 14 माह का अरसा गुजर गया तकरीबन, और हमारे को तनख्वाहें अपने टाइम वक्त मुकर्रर पर नहीं मिलती। हमारे यहाँ टूर का सिस्टम है, ए टूर, बी टूर, सी टूर, डी टूर, जिसमें हेडक्वार्टर टूर अलग है। तो अच्छा, जिनकी तनख्वाहों का तरीका ये है कि हेडक्वार्टर टूर 1 तारीख को आता है, ए टूर 5 तारीख को आता है, बी टूर 10 तारीख को आता है, सी टूर 15 तारीख को आता है और डी टूर भी 15 को ही आता है। ये टीएलए के कच्चे मुलाजमीन है। ये टूर का क्या मतलब है? मुझे थोड़े से नाज़रीन को क्लियर करें ना, ये टूर का क्या मतलब? हाँ, मैं आपको जरा सा गाइड कर दूं। हेडक्वार्टर टूर का मतलब है जो ऑफिसर जो आते हैं ना, अफसरान, वो हेडक्वार्टर टूर है जो 1 तारीख को तनख्वाहें होती हैं। अच्छा, ए टूर जो है वो 5 तारीख को होती है, वो भी अफसरान से निचला तबका आ जाता है जिसमें 16 ग्रेड के लोग आ जाते हैं। अच्छा, और इसके बाद 10 तारीख को जो तनख्वाहें आती हैं वो हमारे पास चार्जमैन और मिस्त्री, यानी कि वो 9 से लेके और उसके अंदर जो तनख्वाहें आती हैं वो 12 ग्रेड तक आ जाती हैं। और 15 तारीख को सी टूर आता है और डी टूर आता है। वो क्लास 4 का इलाका है, एरिया है, जिसके अंदर हमारे पास जो है 1 से लेके 6 नंबर स्केल के जो ना मुलाजमीन जो है उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, इसमें डेली वेजेस भी हैं? डेली वेजेस जो है वो मखसूस है, वो डी टूर में आते हैं, वो भी हमारे 15 तारीख को ही सैलरी उनकी आउट होती है। अच्छा, अब इसमें कभी ऐसा होता है शाहिद इकबाल साहब के ये तनख्वाह 1 माह 2 माह लेट हो जाए? जी, मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि 14 माह से हमें ताखिर का नतीजा भुगतना पड़ रहा है, जिसमें 20 से 25 दिन हमारे को ताखिर का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। अभी हालिया जो है 26 जून को हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि मई की तनख्वाहें हमें नहीं दी गई थी। हमने एहतजाज इसलिए कराया था कि 28 तारीख से आम तातीलात का ऐलान हो चुका था, तमाम बैंक बंद हो रहे थे और लोग यानी हमारे अफसरान जो है वो अपने घरों पे ईद मनाने के लिए जा चुके थे और हम यहाँ तनख्वाहों का राह देख रहे थे और हमने यहाँ एहतजाजन मेंटेनेंस छोड़ दिया, यानी काम छोड़ हड़ताल थी। तो उस पर हमारे जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट हैं खलीली साहब, उन्होंने हमसे राब्ता किया और उन्होंने कहा अपनी हड़ताल खत्म कर दें। हमने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया और हमने कहा जब तक हमें एसएमएस बैंक से नहीं आ जाएंगे सैलरी के करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने इस पर थोड़ा सा सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया, हमने भी उनको रद्द कर दिया। उसके बाद नतीजा ये निकला कि अल्लाह का शुक्र कि 27 तारीख को रात 8 बजे तक हमारी पेमेंट सब क्लियर हो गई
یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ ہمارے بچوں میں بھی عید کی خوشیاں تھوڑی سی بحال ہو گئیں، ورنہ تو ریل کی جو تنخواہ ہے وہ بلکہ محدود ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا مجھے کلیئر کیجیے کہ اس میں وہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے ان کو بھی تنخواہیں مل گئیں؟ جی اس میں تمام ملازمین کو جی سب کو مل گئی، لیکن یہاں اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے رات گئے کل 5:30 بجے ہمارے لیٹر آؤٹ کر دیے کہ ان کو اسپیئر کر دو اور ان کو کوٹری ٹرانسفر کر دو 2 بندوں کو، جس میں مجھے کیا گیا ریلوے فریم یونین سے، حمید بلوچ ریلوے محنت کش یونین کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری، ان دونوں کو لیٹر جاری کر دیے گئے۔ اچھا، یعنی آپ کو اور بلوچ صاحب کو لیٹر جاری کر دیے گئے، ان کے ٹرانسفر کے لیٹر؟ جی، کراچی سے سکھر ٹرانسفر ہو گیا؟ کراچی سے کوٹری نزدیک ہے۔ ہاں اچھا جی، آج ہمارے مرکزی رہنماؤں نے باقاعدہ ٹیبل ٹاک کیا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے کی محنت کے بعد یعنی مذاکرات تقریباً کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ پرسوں منڈے والے دن آپ کو واپسی کے لیٹر مل جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کینسلیشن ہو جائے گا جو ٹرانسفر ہے۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ مذاکرات میں رضی صاحب بھی شامل تھے، راؤ نسیم بھی شامل تھے، منظور احمد ملا بھی شامل تھے، دیگر اور بھی تھے، ان کے نام اگر میں گنوانے لگوں تو تقریباً 7-8 لوگ تھے۔ تو آپ کا جو سوال ہے وہ اہم ہے کہ آج یہ یونین اس دورائے پہ کیوں پہنچی، تو اس کے معاملات یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے سیکشن اسٹینڈ جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ لوکو شیڈ اینڈ ورکشاپ کے اندر صرف 3,500 ملازمین ہوا کرتے تھے، جو شارٹیج ہوتے ہوتے یعنی کچھ ریٹائرڈ ہو گئے، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ ٹرانسفر ہو گئے، آج ٹوٹل 500 افراد اس وقت یہاں حاضر ہیں، 3,000 ملازمین چھاٹی ہو چکا ہے۔ شاید اقبال صاحب اگر میں سوال کر سکوں آپ سے کہ یہ آپ تھوڑا سا سمجھا دیجیے کہ یہ ریلوے خسارے میں جاتا ہے، اس کے اسباب یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوور لوڈڈ ہے، یعنی ایک آدمی کی جگہ 10 آدمی اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ دوسرا وہ پینشن کی بات کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پینشن دینی پڑتی ہے ریلوے کو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیا اصل وجہ ہے کہ جو ریلوے میں یونین اتنی کمزور ہوئی ہے؟ کیا اس میں یہ اسباب شامل ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اوپر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جو اعلیٰ کار ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کو تو سکھایا یہی جاتا ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا کہانی سنائیں، جو کہ واحد ادارہ ہے ریل کا جو کہ 3 مہینے پہلے ایڈوانس پیمنٹ لے کر سفری سہولت 3 مہینے بعد دیتی ہے، اس کے پاس انکم ہوتی ہے اور وہ تنخواہ دینے کے لیے قابل نہیں ہے، جبکہ دیگر ادارے اگر ڈیفنس ایریا میں چلے جائیں، یعنی پولیس کو دیکھ لیں، نیوی کو دیکھ لیں، ایئر فورس کو دیکھ لیں، فوج کو دیکھ لیں، جو کوئی کمائی کا راستہ نہیں ہے، ان کو وقت مقرر پہ تنخواہیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ چیز میں نے دیکھے نا کہ کرپشن تو اگر دیکھا جائے تو یہ اوپر افسران کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چلا جاؤں ریلوے واقعی خسارے میں ہے یا یہ افسران اور ملی بھگت ہے مختلف لوگوں کی؟ جی، اس میں زیادہ تر تو دیکھا جائے اس میں افسران کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ کرپشن جو ہے نا وہ اوپری سطح پہ ہوتی ہے۔ کلاس 4 کا ملازم جو مزدور ہے وہ بہت زیادہ اگر چور ہوگا نا، وہ گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا چور ہوگا، وہ ڈیوٹی میں ڈنڈی تو مار سکتا ہے لیکن وہ کسی چیز کی کرپشن نہیں کر سکتا، ناممکن ہے کہ ایسا کوئی کر جائے۔ تو افسران جو ٹی اے کے نام پر جو ہزاروں اور لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا ہے؟ وہ تو ون ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے دیکھیں نا، میں اگر آپ سے سوال کر سکوں، مجھے آپ یہ سمجھا دیجیے کہ وہ ٹی ٹی جو ہوتا ہے اور ٹی ٹی سے کے حوالے سے اسی سطح کے دوسرے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ظاہر افسران تو نہیں ہوتے نا، لیکن وہ افسران میں شامل ہے آپ کے خیال؟ نہیں، جو ڈی سی او ہو گئے ٹکٹ چیکر۔ میں آپ سے سوال اسٹیبلش ہونے دیجیے میرا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بغیر ٹکٹ لوگ سفر کرتے ہیں تو اس میں ٹی ٹی کی ملی بھگت ہوتی ہے، یعنی ٹکٹ چیکر کی ملی بھگت ہوتی ہے، تو وہ آپ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے؟ بالکل کرپشن ہے وہ۔
حقیقت میں جہاں 1000 روپے کا کرایہ ہے، یہ 400 روپے کے اندر جو نا مزدور کو یہاں سے کسی بھی ایک مسافر کو لے کے جاتے ہیں، وہ 400 روپے جاتے ہیں. تو یہ نچلی سطح کے لوگ کر رہے ہیں نا. میں یہی تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف نیچے کے لوگ صرف آدھے گھنٹے کے چور ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں، میں آپ کی بات کروں، نچلا طبقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ مزدور طبقہ ہوتا ہے. یہ مزدور طبقے پہ بھی نہیں آتا ایس ٹی وغیرہ. ایس ٹی وغیرہ ماشاءاللہ جو ہے وہ 12 نمبر 14 نمبر اور 16 نمبر اسکیل کے لوگ چلے گئے. آپ خود سوچیں کہ اس کلاس 4 جو ہے نا وہ 6 نمبر 8 نمبر تک ہے. 9 نمبر کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو مستری سپروائزروں میں آ جاتے ہیں. افسران 16 کے بعد ہیں، بیچ میں جو آتے ہیں وہ انچارجز ہیں. تو کرپشن تو نچلی سطح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے والا طبقہ کرتا ہے. 14 نمبر 16 نمبر والے اگر کر رہے ہیں، یہاں پہ اس میں ایک اور بھی تعلق ہے ایس ٹی کے ساتھ. تھوڑی سی مجھے تفصیل اگر آپ بتا سکیں کہ کتنے لوگ اس سطح سے نیچے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں. یعنی کرپشن جو کرنے والے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی ہے یا جو بھی ٹکٹ چیکر ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ افسران میں شامل ہوتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، افسران کا مطلب یہ میری بات نہیں سمجھ رہے. یہاں بتایا میں نے کیٹیگری 3 ہے، ایک کلاس 4 ہے جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، اور مزدور طبقہ وہ ہے جو صرف ہاتھ سے کام کرنے والا ہے. یار آپ ہو گیا یا گارڈ ہو گیا، ایس ٹی کو اپنی یونین کا ممبر نہیں تصور کرتے؟ نہیں، یونین میں اگر جو آتے ہیں، ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو 12 14 16 نمبر والے بھی یونینوں میں جو نا عہدے دار ہوتے ہیں. بس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ہی کی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا یار، وہ کرپشن کر رہے ہیں، تبھی تو یہ ریلوے جو ہے خسارے میں جا رہے ہیں نا. آپ کی بات کو میں اوپر رکھتے ہوئے کہوں گا کہ اگر وہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف اگر کارروائی کی جائے تو ہم آپ کو منع تو نہیں کر رہے، لیکن جو اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو 18 نمبر اور 20 نمبر اسکیل والے ہیں، ان کی ذرا سیلونوں کو تو جا کے دیکھ لیں. ان کے بنگلوں کی تو کنڈیشن دیکھیے جس میں لاکھوں روپیہ مہینے کا جو نا سمجھ لو کہ اس پہ جو نا اخراجات ہوتے ہیں. اور مزدور کے گھروں کے اندر 30 سال ہو گئے، ان کے اندر ایک چونا سفیدی نہیں ہوئی ہے، جو کہ ان کی تنخواہ سے 5% کٹوتی ہر ماہ ہوتی ہے. کرپشن تو یہ ہے. ٹھیک ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے آج تک. اگر کہیں گے میں اس کے اوپر ایک آرٹیکل بنا رہا ہوں، اس آرٹیکل کو میں آپ کو ضرور دوں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بھیجیے گا، میں اس کو بھی دیکھوں گا. بہت شکریہ جناب شاہد اقبال صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، شاہد اقبال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں، کرپشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، جبکہ دیگر تفصیلات بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ انہوں نے کی ہے کہ سب سے پہلے اگر سیلری دی جاتی ہیں، جو بہت بڑا ظلم ہے، وہ افسران کو جو پہلے سے ہی ویل آف ہیں ان کو دی جاتی ہے، اور آخری میں نمبر ان کو آتا ہے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں، جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلری آئے گی، یا وہ ادھار پہ اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سیلری آتی ہے تو وہ ادھار میں چلی جاتی ہے. یہ پاکستان میں بہت بڑا ظلم ہے. ایک مزدور کو سب سے پہلے سیلری ملنی چاہیے اصولی طور پر، اور جو افسران ہیں ان کو آخری سطح پر لا کے سیلری ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ویل آف لوگ ہوتے ہیں. یہ تمام گفتگو کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.